सिख और हिंदू जहां मुसलमानों को देखते थे, छुरे इनके पास, तलवारें इनके पास, जहां मुसलमानों को देखा वहां पर काट के रख दिया, बाजू काट दिए, जबानें काट दी, गर्दनें उतार दी, कुओं के अंदर फेंक दिया गया, रेल की पटरियों पर काट काट के फेंक दिया गया। ये जुल्म किया जा रहा था मुसलमानों के साथ। कह रहे हैं कि हम एक छोटे से काफले की सूरत में वहां से आ रहे थे कि सामने से हमने कुछ सिख आते हुए देखे तो जिन्होंने अपने छुरे लटकाए हुए, तलवारें जिनके पास थी। हम डर गए कि अगर इनकी नज़र हम पे पड़ गई तो ये हम सबको मार देंगे। कहते हैं कि हम एक झाड़ी की ओट लेकर झाड़ी के नीचे हम छुप गए कि चलो ये इधर उधर निकल जाएंगे तो फिर हम आगे सफ़र करेंगे। अब कहते हैं कि खुदा की कसम कि हम में एक औरत थी जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा रोने लग गया गर्मी की वजह से या किसी शिद्दत की, बच्चा है ना समझ था, रोने लग गया। अब सब लोग उसकी तरफ देखें कि हम तो यहाँ छुप कर बैठ गए और ये बच्चा रोने लग गया है। बच्चे के रोने की आवाज़ से सिखों को पता चल जाएगा यहाँ कोई छुपा हुआ है, हम सारे मारे जाएंगे, वो सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनाते हुए वो रो रहे थे और कहते खुदा की कसम उस माँ ने अपने हाथों से उस बच्चे का गला दबा के उसको मार दिया, अपने हाथों से गला दबा के उसको मार दिया कि ये बच्चे। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मिल के पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हमसाया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, है इसका नशेमन बुखारा न बदख्शान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। सामने ज़ी वक़ार, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम यौम तशक्कुर के हवाले से इनेकाद पज़ीर है। और हमारे आज के इस बामाना और बामकसद प्रोग्राम में हमारे राजा जंग की इल्मी, अदबी और फ़िक्री शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं। मैं तमाम अहबाब का दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझसे क़ब्ल उस्ताद मोहतरमुल मक़ाम जनाब मोहम्मद अरशद चौधरी साहब ने और बरादर मुकर्रम अज़ीज़म व मोहसनम जनाब आतिफ़ लियाकत साहब ने जिस खूबसूरती के साथ इस मज़मून को बयान किया है, उनके जज्बात, उनका अंदाज़, उनका लबो लहजा उनके दिल के खुलूस का इजहार कर रहा था। और जिस तरह मुझसे क़बल मोहतरम फरमा रहे थे कि जो गुफ्तगू का आगाज़ मोहतरम लियाकत साहब, आतिफ़ लियाकत साहब ने कर दिया, इनके बाद बकिया सारी गुफ्तगू उसी हिसार और दायरे के अंदर रहेगी, या यूँ कह लीजिए कि बुनियाद रख दी, आगे शाखों पर बातें होती रहेंगी। और दो कौमी नज़रिए के हवाले से बिलखुसूस मोहतरम मोहम्मद अरशद चौधरी साहब ने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की, हमारे नज़रिए और ईमान को तरोताज़ा कर दिया।
میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ایسی علمی اور فکری شخصیات کا سایہ اللہ تعالی ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ سامعین ذی وقار، میں سب سے پہلے کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کر کے پھر اپنی بات کو بڑے مختصر وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہو رہا ہے، اور یقیناً ہمارے نوجوان، ہمارے احباب بھی سارا دن کسی نہ کسی پروگرام کا حصہ رہے ہوں گے، تو تھکاوٹ کا یقیناً شکار رہے ہوں گے۔ تو میں بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے مختصر انداز میں اور مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دوں جو بعض احباب کی طرف سے میرے تک بھی آئیں اور ہمارے ذہنوں میں بھی آئیں، کہ 14 اگست کا جشن آزادی کا پروگرام مسجد میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان معزز اور مکرم احباب کی موجودگی میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ جشن آزادی کی صحیح جگہ اور تحریک پاکستان کی صحیح بنیاد وہ مسجد اور مدرسہ ہی تھا۔ مسجد سے تحریک پاکستان کی آواز بلند ہوئی ہے، مدرسے سے تحریک پاکستان کی آواز بلند ہوئی ہے، مسلمان کے حلق سے یہ آواز بلند ہوئی ہے، اور ہر مسلمان اپنی مسجد کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے اور مدرسے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ ہم اگرچہ اس کا آج کے جدید دور میں ہم نے اس کا رنگ بدل دیا، ہم نے تحریک پاکستان کو ڈانس کا رنگ دے کے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے سمجھا شاید میوزک چلا کر ہماری بیٹیاں ناچ کر شاید اس خوشی کو منائیں گی تو پھر یہ موقع سیلیبریٹ ہوگا، اس خوشی کو منایا جائے گا۔ ہم نے سمجھ لیا، آپ یقین کیجئے میں صبح سے لاہور تھا اور ابھی عشاء سے کوئی 10-15 منٹ پہلے آیا ہوں، سارا رستہ کوئی ایک جگہ میں نے ایسی نہیں دیکھی جہاں ہمارے نوجوانوں میں منہ پہ سٹیکر لگا کے اور باجے پکڑ کے اور سارے رستے واہیاتیاں اور غیر اخلاقی حرکتیں کرتے نہ دیکھا ہو۔ یاران گرامی، ہم نے اس پروگرام کو، ہم نے پاکستان کو، نظریہ پاکستان کو، تحریک پاکستان کو کچھ اور رنگ دے دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید، اور میں یقین کیجئے حضرت، میں دلی طور پر اتنا مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ جو 10-12 سال کا بچہ یا 8-9 سال کا بچہ جسے ابھی ہوش آنا شروع ہوا ہے اور جس نے ہوش سنبھالتے ہی یہ دیکھا کہ 14 اگست کو باجے بجا کے یہ دن منایا جاتا ہے، یا 14 اگست کو ڈانس کر کے یہ دن منایا جاتا ہے، 14 اگست کا دن یہ میوزک چلا کر یہ دن منایا جاتا ہے، مجھے بتائیں کہ جب یہ باتیں اس 9-10 سال کے بچے نے ہوش سنبھالتے ہی یہ موقع دیکھا، یہ موسم دیکھا، یہ حالات دیکھے، تو ساری زندگی پاکستان کا کیا نقشہ اس کے ذہن میں رہے گا، تحریک پاکستان کی کیا صورت اس کی ذہن کے اندر بنے گی۔ مجھے بتائیں کہ وہ اپنے باجے میں، اپنے ڈانس میں پاکستان کے شہیدوں کو کس طرح یاد کرے گا، کس طرح ان کو خراجے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو ابھی جن بچوں کو ہوش آ رہا ہے اور جنہوں نے ہوش آتے ہی ایسا ماحول دیکھا تو وہ کیا سبق لیں گے ہم سے اور ہم کیا سکھا رہے ہیں ان کو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضرورت تھی کہ ہماری مسجد کے اندر آج ہم اس کو پہلا قدم سمجھیں اور اس کو نقطہ آغاز سمجھیں کہ ہم مسجد سے اس کام کا آغاز کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنانے کے لیے مسجد سے آغاز کیا تھا، اسی طرح آج ہم جو پاکستان کا چہرہ بدل دیا گیا، تحریک پاکستان کا چہرہ بدل دیا گیا، اس گندی سوچ کو ذہن سے نکالنے کے لیے مسجد سے اس کا آغاز کریں گے تاکہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچے اور آپ یہ پیغام ہر گلی کوچے میں پہنچائیں کہ تحریک پاکستان کا اصل مقصد 14 اگست کا جشن آزادی کے دن کا جو اصل مقصد ہے وہ شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور ان کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ یاران گرامی، میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں اپنے بچوں کو قربان کر دیا، حافظ اشفاق صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بڑے
ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، اور بہت سارے احباب آپ میں موجود ہوں گے، رانا صاحب کے آباء و اجداد ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، اور بہت سارے احباب ہوں گے۔ مجھے بتائیں کہ جن بزرگوں نے اپنے بچوں کو قربان کر کے اس پاکستان میں آ کے پناہ لی اور پاکستان حاصل کیا، جن ماؤں نے اپنی بیٹیوں کی عزتیں پاکستان کے لیے قربان کر دی، وہ مائیں اگر آج کا پاکستان دیکھیں اور آج کے پاکستان کے نوجوان کو اس موقع پر باجا بجاتے دیکھیں تو مجھے بتائیں کہ کیا ان کے دل پر حل نہیں چل جائے گا؟ کیا ان کا سینہ چیر نہیں جائے گا؟ کیا ان کے سینے پر تیر نہیں چل پڑیں گے کہ کیا ہم نے اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا ہم نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ آج ہمارے نوجوان، یاران گرامی بڑی سادہ سی بات ہے، بڑی سادہ سی بات ہے کہ کسی کے باپ کی برسی ہو، بات میری غور کیجئے گا، کسی کے باپ کی برسی ہو، سالانہ ختم ہو، یا کسی کا سالانہ عرس ہو، اور اس عرس کے موقع پر لوگ باجے بجائیں، اس عرس کے موقع پر لوگ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے اور ویلنگ کرتے ہوئے اور بڑکے لگاتے ہوئے سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر چھیڑا چھاڑی کر رہے ہوں، تو مجھے بتائیں کہ اس بندے پر کیا گزرے گی کہ میرے باپ کی برسی تھی اور یہ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ میرے باپ کا آج سالانہ ختم تھا، جن کے بزرگ پاکستان کے اس دن میں شہید ہوئے ہیں، یوم آزادی کو جنہوں نے شہادت پائی ہے، مجھے بتائیں کہ ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ ہمارے ہاں اگر ایسا کوئی، ہمارے گھر کے اندر ایسا کوئی موقع ہو اور ہمارے ہاں فوتگی ہو جائے اور ساتھ والے گھر میں اگر ڈیک چل رہا ہو، گانے چل رہے ہوں، تو کیا کہیں گے سارا محلہ؟ کیا کہے گا کہ اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر میں فوتگی ہوگی اور یہ گانے چلا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو ذرا احساس نہیں ہے، ذرا شرم نہیں آتی۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ جو گلیوں میں بازاروں میں پھر رہے ہیں، وہ کن کے بچے ہیں؟ آسمانوں سے تو نہیں آئے، وہ کسی اور ملک سے تو نہیں آئے، وہ ہمارے بچے ہیں۔ ہم نے ان کو پیسے دیے ہیں، ہمارے پیسوں سے وہ باجے خریدے گئے، ہمارے دیے ہوئے خرچے پر وہ بڑکیں لگ رہی ہیں اور وہ پیٹرول ڈلوا کے اور وہ ساری عیاشیاں اور واہیاتیاں اور غیر اخلاقی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ کن کے بچے کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ تو ہم ان شہیدوں کے ساتھ کیا انصاف کر رہے ہیں؟ ایک طرف ہم پاکستان زندہ باد کہیں، ایک طرف شہدائے پاکستان زندہ باد کہیں، ایک طرف ہم قائد اعظم کو سلام پیش کریں، اور دوسری طرف ہمارے بچے ان شہیدوں کی برسی پر گانا بجانا کر کے اور بڑکیں لگا کے اور چھیڑا چھاڑی کر کے ان شہیدوں کی روحوں کو تکلیف پہنچائیں۔ یاران گرامی، یہ بڑا دوہرا معیار ہے، اسی لیے ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ دن کون سا ہے۔ اگرچہ ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے نے اس کو رنگ کچھ اور دے دیا، لیکن یہ اصل دن یہ شہداء کو اصالِ ثواب کرنے کا دن ہے، شہداء کو سلام پیش کرنے کا دن ہے، یہ یوم تشکر ہے۔ اور میں قرآن پاک سے آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سب کو یہ صورت یاد ہے، اب آپ اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جب اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد تم پر آن پہنچے، اللہ کی نصرت تمہیں مل جائے، والفتح، اور اس کی فتح جب تمہیں مل جائے، جب اس کی اللہ کی طرف سے تمہیں فتح اور کامیابی مل جائے، اور تم نے فتح کا جشن کیسے منانا ہے، کامیابی کا جشن کیسے منانا ہے، رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو کہ لوگ گروہ در گروہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے تمہیں فتح عطا فرما دی، تم کامیاب ہو گئے، فتح ہو گئی۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا جشن ایسے منانا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر کے اور اس سے توبہ اور استغفار کر کے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے قرآن کی کہ ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ اور یہ سورت ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، یہ سورت ہمیں بھی یاد ہے، مشہور سورہ مبارکہ ہے،
اور اللہ نے اس میں فتح کا جشن منانے کا حکم دیا. سیلیبریشن اسلام کے اندر منع نہیں ہے, جشن منانا اسلام کے اندر منع نہیں ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. اللہ نے فرمایا کہ جشن مناؤ, جشن مناؤ, جب فتح ملے جشن مناؤ, لیکن کیسے مناؤ؟ اللہ نے حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, کہ جشن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی خوب تسبیح اور حمد بیان کرو اور اللہ سے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر توبہ اور استغفار کرو. یہ طریقہ ہے جشن منانے کا. اور مجھے آپ بتائیں, قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے بتائیں کہ اللہ نے جو پاکستان ہمیں عطا کر کے مسلمانوں کو جو فتح عطا فرمائی ہے, اس فتح کا جشن مسجد میں منانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولیں تو صحیح. میرے خیال ابھی بھی آپ شک میں ہی ہیں. ہاں جی, ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں ہونا ہی مسجد میں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ فتح کا جشن, رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, کہ اللہ کی تسبیح, اللہ کا نام لے کے, خدا کا ذکر کر کے, اللہ اکبر کے نعرے لگا کر پھر تم نے فتح کا جشن منانا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں, آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ جب بھی مسلمانوں نے کوئی علاقہ فتح کیا تو جو سب سے پہلا وہاں پر کام ہوا ہے, سب سے پہلے وہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی گئی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ابھی ہمارے کئی دوست وہ ایک ڈرامہ ترکی کا ارطغرل وہ دیکھ رہے ہیں, وہ کچھ اس کے سیریلز میں نے دیکھی لیکن نصارہ نہیں دیکھ سکا. دوست مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے اندر سین یہ تھا کہ جب انہوں نے عیسائیوں سے ایک قلعے کو فتح کیا اور وہ لوگ اس عالم کفر کو, اس کفر کے علاقے کو اسلام کے دائرے میں لے آئے, اسلامی ریاست وہاں پر لے آئے, تو اس قلعے کے دروازے پر سب سے پہلے اسلام کا پرچم بلند کیا, اور اس کے بعد جو سب سے پہلی صدا آئی ہے جشن منانے کی وہ اللہ اکبر کی صدا آئی ہے, اذان کی صدا آئی ہے, اللہ اکبر کی صدا آئی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہماری پاک آرمی کے اندر, آج بھی ہماری فوج کے اندر جو سب سے زیادہ نعرہ لگایا جاتا ہے وہ ایک ہی نعرہ ہے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. اور یہ نعرہ تکبیر کا حکم, اور اس موقع پر جشن اور فتح کے موقع پر اللہ کا نام بلند کرنا, یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, اللہ کی تسبیح بیان کریں. اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا. میں ایک بڑی درد مندی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم اکثر چوکوں پر بیٹھ کر, چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر, ہم برف کے پھٹوں پر بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں کہ پاکستان کو یہ کھا گیا, پاکستان کو وہ کھا گیا, پاکستان کا فلاں دشمن ہے, وہ پاکستان کا دشمن ہے. میں اس موقع پر جب بھی ہم کوئی گلہ کر رہے ہوں, پاکستان سے کوئی شکوہ کر رہے ہوں, پاکستانی قوم سے کوئی شکوہ کر رہے ہوں, میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں نے پاکستان کی کیا خدمت کی ہے اور آپ نے پاکستان کی کیا خدمت کی ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے کہ ہم تو پاکستان کی خدمت کے لیے پہلے اپنے آپ کو تو لے کر آئیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ حضرت فرما رہے تھے چودھری صاحب, اس پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بات کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. اپنی 50 سالہ زندگی آپ نے کھایا پاکستان سے, کمایا پاکستان سے, 60 سال 70 سال ہو گئے آپ کو. آپ بتائیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے اپنی 60-70 سال کی زندگی میں پاکستان کو کیا دیا ہے, کیا خدمت کی ہے میں نے پاکستان کی. مجھے احمد فراز کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. اور کہا کہ یہ شکوے کرنے سے بہتر ہے, بزدل لوگ ہیں جو شکوے کرتے ہیں, جو شکایتیں کرتے ہیں. دلیر بندہ کبھی شکوہ نہیں کرتا, وہ کام کرتا ہے, وہ کام کرتا ہے. تو شکوے کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاؤ. جتنا اپنا حصہ ہے, اپنی توفیق ہے, اپنی ہمت ہے, اس ملک کی خدمت کرتے جاؤ, اپنی قوم کی خدمت کرتے جاؤ, اپنے بچوں کی خدمت کرتے جاؤ. خدا کی قسم اگر آج ہم نے اپنے بچوں کا خیال نہ کیا, آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی,
تو خدا کی قسم پھر ہمارا مستقبل اور ہمارا آنے والا کل وہ اتنا سیاہ ہوگا کہ جس کو سوچ کر بھی ہمارے دل و دماغ کانپ جائیں گے۔ اس لیے ہم جس طرح اپنے بچوں کو کمانے کی تربیت دیتے ہیں، بچوں کی نوکری کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو پیسہ کمانے کی تربیت دیتے ہیں اور دن رات کرتے ہیں کہ آپ اس طرح پیسہ کماؤ، یوں کماؤ، یوں کماؤ، میں کہتا ہوں وہاں ہم یہ بھی تربیت دیں کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کیسے کرنی ہے، ہم نے ایک اچھا پاکستانی کیسے بننا ہے، اچھا شہری کیسے بننا ہے۔ کیا ہم پر پاکستان کا کوئی حق نہیں؟ مجھے بار بار وہ بات یاد آ رہی ہے، یاران گرامی، یہ وہ وطن عزیز ہے کہ جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایسی قربانیاں دیں۔ ابھی 2 مہینے پہلے حاجی غلام رسول خان صاحب ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے خود انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم انڈیا سے آ رہے تھے پاکستان، ہندوستان سے ہجرت کر کے، اب یہ ہجرت صرف اسلام کے لیے تھی، پاکستان کے لیے تھی، یہ ہجرت کوئی سیاسی ہجرت نہیں تھی، یہ پاکستان اور اسلام کے لیے ہجرت تھی۔ اور انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا، یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے میں 10-12 سال کا تھا، ہمارے گاؤں سے چند افراد مل کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے، ہم میں خواتین بھی تھیں، چھوٹے بچے بھی تھے اور بڑے بزرگ بھی تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ سکھ اور ہندو جہاں مسلمانوں کو دیکھتے تھے، چھرے ان کے پاس، تلواریں ان کے پاس، جہاں مسلمانوں کو دیکھا وہاں پر کاٹ کے رکھ دیا، بازو کاٹ دیے، زبانیں کاٹ دی، گردنیں اتار دی، کنوؤں کے اندر پھینک دیا گیا، ریل کی پٹریوں پر کاٹ کاٹ کے پھینک دیا گیا۔ یہ ظلم کیا جا رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک چھوٹے سے قافلے کی صورت میں وہاں سے آ رہے تھے کہ سامنے سے ہم نے کچھ سکھ آتے ہوئے دیکھے تو جنہوں نے اپنے چھرے لٹکائے ہوئے، تلواریں جن کے پاس تھیں، ہم ڈر گئے کہ اگر ان کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو یہ ہم سب کو مار دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک جھاڑی کی اوٹ لے کر جھاڑی کے نیچے ہم چھپ گئے کہ چلو یہ ادھر ادھر نکل جائیں گے تو پھر ہم آگے سفر کریں گے۔ اب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ ہم میں ایک عورت تھی جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ بچہ رونے لگ گیا، گرمی کی وجہ سے یا کسی شدت کی، بچہ ہے ناسمجھ تھا، رونے لگ گیا۔ اب سب لوگ اس کی طرف دیکھیں کہ ہم تو یہاں چھپ کر بیٹھ گئے اور یہ بچہ رونے لگ گیا ہے۔ بچے کے رونے کی آواز سے سکھوں کو پتہ چل جائے گا یہاں کوئی چھپا ہوا ہے، ہم سارے مارے جائیں گے، وہ سب کو مار دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات سناتے ہوئے وہ رو رہے تھے اور کہتے خدا کی قسم اس ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا کے اس کو مار دیا، اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کے اس کو مار دیا کہ یہ بچے کی آواز نہ نکلے، بچے کی آواز نکلے گی تو ہم سب مارے جائیں گے۔ ایک ماں ہی جانتی ہے کہ بچے کو ذرا سی چوٹ لگنے پر ماں تڑپ جاتی ہے۔ کیا حوصلہ تھا اس ماں کا، کیا جگرا تھا اس ماں کا کہ جس ماں نے پاکستان کے لیے، جس ماں نے اسلام کے نفاذ کے لیے، جس ماں نے نظام مصطفیٰ کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی گردن دبا دی، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو مار دیا، صرف اس وجہ سے کہ بقیہ لوگ آرام کے ساتھ پاکستان پہنچ جائیں اور پاکستان کی حدود کے اندر ہم داخل ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ کیا وہ ماں جس نے صرف پاکستان کے لیے اپنے بچے کی گردن دبائی تھی، کیا وہ ماں ہم سے سوال نہیں کرے گی کہ تم نے اس پاکستان کا کیا حشر کیا ہے؟ وہ ماں ہم سے پوچھے گی نہیں، وہ ہم نوجوانوں سے نہیں پوچھے گی جو باجا بجاتے پھر رہے ہیں اور ہلڑ بازی کرتے پھر رہے ہیں کہ وہ ہمارا گریبان معاشر کے دن نہیں پکڑے گی کہ تم نے اس پاکستان کا حشر کیا کیا، میں نے تو اپنے بچے کی گردن دبا کے اس پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ یاران گرامی، ہمیں ہوش کرنا ہوگی کہ ہم کس طرف نکلتے جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان محض ایک ریاست نہیں ہے، محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ محض زمین کا ٹکڑا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان جو تھا یہ انگریز دور میں بھی انگریز حکومت کے تحت نہیں تھا، یہ ایک آزاد ریاست تھی۔ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے تقریباً 1 سال بعد بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا ہے، اور اس وقت جو
خان آف کلات تھے. کلات ایک شہر ہے بلوچستان کا, اور وہاں کا جو راجہ ہوتا تھا اس کو خان آف کلات کہا جاتا تھا. اس نے پاکستان بننے کے تقریباً 1 سال بعد 27 مارچ 1948 کو بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کر دیا. اور ابھی چند دن پہلے اسی خان آف کلات کا پوتا پرنس عمر ٹی وی پر ایک انٹرویو دے رہا تھا. اسے صحافی نے سوال پوچھا. اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دادا نے پاکستان بننے کے 1 سال بعد بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنا دیا. اگر وہ چاہتے تو اس کو الگ ملک بھی بنا سکتے تھے, آزاد ریاست بھی بنا سکتے تھے. پھر آپ کے دادا نے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ کیوں بنایا؟ تو پرنس عمر نے اس انٹرویو کے اندر کہا, کہتے ہیں کہ ٹھیک یہی سوال میں نے اپنے باپ سے کیا تھا, اور یہی سوال میرے باپ نے میرے دادا سے کیا تھا, اور میرے دادا نے جو جواب دیا تھا وہی جواب میں آپ کو سناتا ہوں. کہا کہ میرے دادا سے جب یہ سوال کیا گیا, خان آف کلات سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ کیوں بنایا ہے, تو میرے دادا نے یہ جواب دیا کہ میں نے خواب کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. میرے کریم آقا نے خواب میں خود آ کر مجھے حکم دیا ہے کہ پاکستان ہماری اپنی ریاست ہے, لہذا تم اپنے بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کر دو. اللہ. تو یہ پاکستان ایسے نہیں مل گیا, یہ محض اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, اس پر میرے کریم آقا کی نظر عنایت ہے. میرے کریم آقا اس کی سربراہی فرما رہے ہیں. میرے کریم آقا اس کی سربراہی فرما رہے ہیں. میرے کریم آقا خواب میں آ کے نوابوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ شامل کر دو, اپنی ریاستیں پاکستان کے ساتھ شامل کر دو. تو پاکستان بنانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. اور یہ بات یہاں تک رکی نہیں, آپ کو میں ایک اور بات سناتا ہوں. تاریخ کا حصہ ہیں یہ باتیں. حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, آستانہ علیہ سیال شریف کے جو سجادہ نشین تھے, انہوں نے اچانک اعلان کیا, سیاست کا اعلان کر دیا, اور مسلم لیگ کے اندر یعنی قائد اعظم کی پارٹی میں انہوں نے شمولیت کا اعلان کر دیا. لوگوں نے بڑی آوازیں اٹھائیں کہ آپ تو پیر صاحب ہیں, آپ سیاست کا اعلان کیوں کر رہے ہیں, اور پھر قائد اعظم کے ساتھ آپ کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے ان لوگوں کو جواب دیا, کہتے ہیں کہ میں ایسے پاکستان کی حمایت نہیں کر رہا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی ایسے ہی حمایت نہیں کر رہا, پاکستان کے لیے ایسے ہی کام نہیں کر رہا. خدا کی قسم میرے کریم آقا مجھے خواب میں ملے ہیں, میرے کریم آقا مجھے فرمایا, کہتے میں نے خواب دیکھی ہے کہ ہم پاکستان کے بڑے بڑے علماء اندر جمع ہیں, اور میدان عرفات کے اندر حرم شریف یعنی خانہ کعبہ کے میدان عرفات کے اندر بہت بڑا سٹیج لگا پڑا ہے, اور اس سٹیج پہ میرے کریم آقا جلوہ گر ہیں, صحابہ اکرام جلوہ گر ہیں, حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم تک تمام صحابہ وہاں پر موجود ہیں. حضرت علی المرتضی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے, ہم سب نیچے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سٹیج پر بیٹھ کر باقاعدہ آواز دی اور کہا کہ محمد علی جناح کہاں ہیں, میں محمد ان کو سٹیج پر بلا رہا ہوں. اتنے میں محمد علی جناح مجمع سے اٹھ کر اسٹیج پر گئے ہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اسلام کا پرچم لے کر آؤ. حضرت مولا علی المرتضی نے وہ جھنڈا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. میرے کریم آقا نے اپنے ہاتھوں سے جھنڈا محمد علی جناح کو پیش کر کے فرمایا کہ اے محمد علی جناح, پاکستان بنانے کی کوشش کرو, پاکستان بناؤ, میں محمد تمہارے ساتھ ہوں.
یا رسول اللہ پاکستان زندہ باد۔ رات یہ خواب دیکھی اور اگلے ہی دن آپ نے اعلان کر دیا، سارے مریدوں سے کہہ دیا، کہا کہ سب کے سب لوگ پاکستان کی حمایت کریں گے اور پاکستان بنانے میں ہم قائد اعظم کے ساتھ ہیں اور بھرپور طریقے سے قائد اعظم کا ساتھ دیں گے۔ یاران گرامی، یہ باتیں ایسے نہیں ہوئی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ چھوٹے کام نہیں تھے۔ میرے کریم آقا گنبد خضرا سے اس کی نگہبانی فرما رہے تھے، اور یہ پاکستان بنانے کا جو ٹاسک ہے، جو ٹارگٹ ہے، یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ اللہ اکبر اللہ، ورنہ انگریز حکومت میں، کافروں کی حکومت میں رہ کر کافروں سے ہی قانونی جنگ لڑ کے ایک خطہ الگ سے حاصل کر لینا کوئی عام بات نہیں ہے، عام بات نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہماری عدلیہ مسلمان، آج ہم مسلمان ہو کر مسلمان ریاست میں رہ کے مسلمانوں سے ہمیں انصاف لینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ دور دیکھیں کہ جب مسلمان ایک غیر مسلم حکومت میں، انگریز حکومت کے اندر رہ کر انگریزوں سے قانون کی جنگ لڑ کے انہی سے اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کر لیتے ہیں۔ اتنی بڑی کامیابی ایسے نہیں ہوئی، میرے کریم آقا کی نظر عنایت ہی تب ہوئی ہے۔ تو میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور ان الفاظ کے ساتھ کہ پاکستان محض ہمارا ملک نہیں ہے، پاکستان محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ پاکستان ہمارے جذبات ایمانی کا حصہ ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان کی نگہبانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور پاکستان کی بنیاد ہمارے بزرگوں نے رکھی اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اور آج ہمیں اس ملک، دیکھیں، جس نے گھر کی نییں نکالی ہوں، نیوں میں اینٹیں لگائی ہوں، پسینہ بہایا ہو، محنت کی ہو، پیسہ جمع کر کے جس نے اپنا گھر تعمیر کیا ہو، وہ پھر کبھی گھر کا نقصان نہیں ہونے دیتا۔ ہم دیکھتے نہیں کہ گھر میں اچھا خوبصورت پینٹ ہوا ہو، ہمارا اپنا بچہ اگر مارکر لے کے وہاں کوئی نشان ڈال دے، لائن مار دے، تو ہم اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں کہ شرم نہیں آتی، تو نے گھر خراب کر دیا، پینٹ خراب کر دیا۔ تو جب گھر خود بنایا ہو، اینٹ خود لگائی ہو، اور ایک در و دیوار میں جب اپنا خون پسینہ شامل ہو، تو پھر اس گھر کو کوئی تھوڑا سا بھی نقصان پہنچائے تو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور یہی درد ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہی تکلیف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا ہے، یہ گھر ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی ہر شے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور سب سے بڑا کہ اس کے نظریے کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ اسلام کی بنیاد پر، اسلام کے نظریے پر پاکستان کو بنایا گیا ہے، اور جب تک یہ نظریہ قائم رہے گا انشاءاللہ پاکستان بھی قائم رہے گا۔ تو ہم نے ایک جملہ ہر وقت یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں ایسے نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، پہلی ریاست جو پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کی نام پر بنی ہے، وہ مدینہ شریف کی ریاست ہے، جس کی بنیاد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اور اس روئے زمین پر دوسری ریاست جو اسلام کے نام پر بنی وہ پاکستان ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قیامت تک آباد رکھے، اور اس کے رہنے والوں کو آباد رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس وطن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔